अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। एक बड़ा इवेंट था, मैंने सोचा कि उसके लिए उस इवेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए एक अलग वीडियो बनाई जाए। वैसे उसे वीकली वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूँगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपको किसी चीज़ का पता हो, चाहे टाइम बिहेवियर्स हों, चाहे कोई सपोर्ट अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत की शक्ल में आपको मिल रही हो, तो आप उसकी शुक्रगुजारी भी कर सकेंगे, आप उसे सही अंदाज से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कर सकेंगे। किसी आदमी को अगर ये पता ही ना हो कि बहार आई हुई है, किसी आदमी को ये पता ही ना हो कि सीज़न ऑफ सम प्रॉफिट्स अवेलेबल है, जब उसे पता ही नहीं वो उसे यूज़ कैसे करेगा? दैट मीन्स कि वो उसके लिए बेकार है। सो इन्फॉर्मेशन एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरी ज़िम्मेदारी थी कि आपको टाइम बिहेवियर्स की इन्फॉर्मेशन दी जाए। एस्ट्रोलॉजी एक बेहतरीन साइंस है, इस सादा लफ्ज़ों में एस्ट्रोलॉजिक्स कहते हैं, सितारों के कवानीन। इन सितारों के कवानीन के एतबार से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि दिन कितने बजे तुलू हो जाएगा, उस दिन को तुलू करने वाला प्लैनेट अपने पीक पर कब होगा, बिल्कुल और जब वो अपनी पीक पर होगा तो वो अपना बिहेव कैसा करेगा। जैसे मैं सूरज की मिसाल अक्सर दिया करता हूँ, हमें ये पता है कि सुबह तुलू होगा 6 बजे, 12 बजे तक बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाएगा। 90 डिग्री का मतलब ये है कि सरों पर होगा, पूरी तरह अपनी रोशनी हर तरफ फैला रहा होगा। तो अगर किसी को रोशनी की डिमांड है, रोशनी की ज़रूरत है, हीट की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी सूरज के मिड डे में, सूरज जब मिड डे पर होगा तब मिलेगी। तो दैट मीन्स कि अगर मुझे हल्की रोशनी चाहिए तो या सुबह का टाइम इख्तियार करूँ, अगर बहुत हल्की रोशनी चाहिए तो शाम का टाइम इख्तियार करूँ, और अगर बिल्कुल भरपूर रोशनी चाहिए तो दोपहर का टाइम इख्तियार करूँ। ये उसकी पोजीशन थी और उसके एंगल्स की एक प्रेडिक्शन थी, इसी से चीज़ें पता लग जाती। बट सोलर सिस्टम सिर्फ सूरज पर मबनी नहीं है। दीगर प्लैनेट्स जब अपनी बहुत अच्छे पोजीशंस पर आते हैं, ऐसे एंगल्स पर आते हैं जिन एंगल्स पर उनका फेस पूरा आपके लिए ऑन हो चुका होता है, उनकी एनर्जी बगैर किसी रेजिस्टेंस के, उनकी रोशनी, उनकी रेडिएशंस बगैर किसी रेजिस्टेंस के आप तक पहुंच रही होती है, तो वो उनका सीज़न या गोल्डन टाइम कहलाता है। मैं तमहीद बांधकर बताना ये चाह रहा था कि इस हफ्ते 30 अक्टूबर को मार्स 2 साल के बाद अपने फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, मार्स इन स्कॉर्पियो। मार्स 2 स्टार्स को रूल करता है, एक एरीज को और एक स्कॉर्पियोस को। अब यहाँ से एक नए दौर का आगाज़ होगा। मार्स समझें कि स्कॉर्पियोस के लिए फर्स्ट एंगल पर है, तो जब वो फर्स्ट एंगल पर होगा फॉर 6 to 7 वीक्स यहीं रहेगा। 2 साल के बाद आता है, इस एंगल पर 2 साल बाद आता है। तो ये ज़िंदगी के कई शोबों को इस वक्त रोशन करेगा। स्कॉर्पियोस को इसका बहुत फ़ायदा होगा। तमाम फायर नेचर प्लैनेट्स को, एरीज को, ल्यूज को एंड सैजिटेरियंस को इसका एडवांटेज मिलेगा। डिफरेंट अंदाज से तफसील थोड़ी थोड़ी एंड पर ज़रूर बयान करूँगा, लेकिन मार्स का स्कॉर्पियो एंगल पर आना और सूरज का ऑलरेडी 23 अक्टूबर से स्कॉर्पियो एंगल पर होना एक यूनिक इवेंट बन गया है। यहाँ से एक नए दौर का आगाज़ है। तकरीबन 2 साल तक की सिचुएशन अब एरीज़ के लिए एंड स्कॉर्पियोस के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगी। जब इन दो के लिए प्रोडक्टिव रहेगी तो इसका इम्पैक्ट बाकी स्टार्स नेचर पर भी पड़ेगा। थोड़ा सा ये बयान कर दूं कि मार्स अगर अच्छे एंगल पर हो तो किन किन लोगों को और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। हर स्कॉर्पियो एंड हर एरीज़ को इसका एडवांटेज होगा। स्कॉर्पियो जिन लोग जो स्कॉर्पियो भी हैं और उनका असेंडेंट भी मार्स था और पैदाइश के वक्त वो स्कॉर्पियो एंगल पर ही मौजूद थे, वो बहुत एनर्जेटिक होते। इस सीज़न में पैदा होने वाले बच्चे बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एनर्जेटिक होंगे, मस्कुलर होंगे एंड फाइटर टाइप के होंगे, रेसलर टाइप के होंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में उनकी जिस्मानी क़ुव्वत आम लोगों से वक्त के बिहेव के एतबार से ज़्यादा ताकतवर होगी। उन पर बुढ़ापा लेट आएगा, उनकी ऑर्गन परफॉर्मेंसेज अच्छी रहने वाली। एंड अगर किसी ने ऑलरेडी अपना स्कॉर्पियो बाय बर्थ उसकी पैदाइश के वक्त उसके फर्स्ट हाउस में था या स्कॉर्पियो एंगल पर था या एरीज एंगल पर था, तो वो बहुत एफिशिएंट होंगे, वो बहुत इफेक्टिव प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज़ अगर मार्स कभी भी अच्छी पोजीशन पर हो, ये तो स्कॉर्पियो के लिए एंड एरीज़ के लिए ही एडवांटेजेस मैंने गिनवाए। अगर अदरवाइज़ मार्स अच्छी पोजीशन पर हो तो हर स्टार को, मेल फीमेल, टीनेजर्स, मैच्योर एज वाले, सबको जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा देखने को मिलेगा। हर स्टार अपने
اپنی فیلڈ میں زیادہ اسٹیمنائزڈ ہو کر پرفارم کرے گا. اپنے اندر جو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کی ایک تھنکنگ ہوتی ہے وہ انکریز کرے گی. زندگی کا جو پرپس ہے یا مقصد ہے یا مشن ہے وہ انہینس ہوئے گا. آپ کی اپنی اٹریکشنز فار ریلیشن شپ اینڈ فار دا بزنس یہ انکریز کر جائے گی. تمام وہ لوگ جو جاب پیشہ ہیں وہ یا تو جاب میں ہی رہتے ہوئے بزنس کی طرف مائل ہوں گے یا جاب کو چھوڑ کر بزنس پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے. فائنینس والے مارس کی سپورٹ سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. ان میں بینکنگ بھی آتی ہے، اس میں اسٹاک ایکسچینج بھی آتی ہے، اس میں لونز اینڈ یہ جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، جو فائنینس ورسز فائنینس ہوتی ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی. اس میں میڈیکل سائنسز بہت فلرش کریں گی. اس میں گیمز اسپورٹس بہت فلرش کرے گی، اسپورٹس بذات خود بھی اینڈ اسپورٹس سے ریلیٹڈ انڈسٹریز بھی. اینڈ سب سے بڑی بات، دس از دا ٹائم آفٹر 30th of October جب ریئل اسٹیٹ اس سال کی بومی اینڈ بلاسٹی لیول پر ہوگی. حکومتی قوانین، آپ کی اپنی انویسٹمنٹس، گراؤنڈ ریالٹیز ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو فلرش کرے گی. ایگریکلچر بھی فلرش کرے گا. اینڈ لا سائڈ بھی، جیسے قانون بنانے والے ادارے، قانون پرفارم کرنے والے فورسز، ملٹری، ججز، وکیل، یہ سب اس سے بہت روشن ٹائم دیکھیں گے. تمام وہ یہ فیلڈز میں نے گنوائی ہیں یہ مفت میں فلرش کریں گے. اس کے لیے کسی کو کچھ الگ سے نہیں کرنا، بس اپنے پلانز کو مد نظر رکھنا ہے. آپ کے پاس اگر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے تو یہ ٹائم آپ کو سپورٹ کرے گا. مارس ہر 2 سال کے بعد اس اینگل پر آتا ہے، تو اس سال آ گیا ہے، 12 دسمبر تک رہے گا. تقریباً یہ 6 یا 7 ہفتے بنتے ہیں. 12 دسمبر کے بعد دوبارہ اسکارپیو اینگل پر وہ 2 سال نہیں آئے گا، مطلب 22 میں وہ اسکارپیو اینگل پر نہیں آئے گا. اب اس طرح کی سچویشن جو اگلے 7 ہفتوں تک کے لیے آپ کو مفت میں صحت اور تندرستی کے اعتبار سے، مال اور اسباب کے اعتبار سے، انویسٹمنٹس کے اعتبار سے، ریئل اسٹیٹ کے اعتبار سے، بینکنگ کے سائڈ سے، گیمز کے اعتبار سے، یا پھر اپنی جاب کو سوئچ کرنے کے اعتبار سے، اٹریکشنز، ریلیشن شپ ڈیسیجنز، شارٹ کٹس اینڈ جو ادروائز مارس کی وجہ سے ہمیں فیسلٹیز ملتی ہیں، یہ دوبارہ اگر ہمیں میسر آئیں گی تو 2023 میں میسر آئیں گی، یا پھر جو ان 6 ہفتوں میں ہم بنا لیں گے وہ 22 میں استعمال کر سکیں گے. سو دس از اے یونیک اینگل بائی رولز آف اسٹرالوجی. دیٹ مینس کہ اگر کسی بھی آدمی کو اپنی انگزائٹی کا سامنا تھا، جسمانی لاغر پن کا سامنا تھا، اپنے فائنینس میں کمی تھی، اپنے ارادوں میں کمزوری تھی، پلانز میں کمزوری تھی، تو وہ آگے فلرش کرنے والا ہے. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کر کے پھر ہر سٹار کے لیے یہ کس کس اینگل پر ہے اس کے بارے میں ضرور ذکر کروں گا. صرف مارس اسکارپیو اینگل پر نہیں ہے، 23 سے سن بھی اسکارپیو اینگل پر ہے. ان دونوں کی آمیزش، ان دونوں کا آپس میں ملنا آپ کے ارادوں کے لیے اور آپ کے مال کے لیے، آپ کی جسم کے لیے اور آپ کے کاروبار کے لیے، ان 4 سیکٹرز کے لیے بہت اچھا ہے. ان 4 سیکٹرز میں جو فیلڈز روشن ہونے والی ہیں وہ میں نے گنوا دی، کون کون سے فیلڈ والے لوگ آگے بڑھیں گے. جتنی بھی ہیلتھ کرائسز ہمیں ٹائم سے خرابی پیدا ہوتی ہے، جو ٹائم ہمارے لیے برا ہوتا ہے وہ ریزالو ہوں گی. اینڈ ایک نیگیٹو سائڈ تھوڑی سی ذرا سی ہے، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا اگریسو، تھوڑے جلد باز مینٹالٹی کے ساتھ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں ان میں تھوڑا سا اور بڑھوتری ہوگی، تو وہ ذرا محتاط رہیں. ان کو کسی بھی طرح کی کوئی اگر جذباتی ڈیسیجنز لیں گے تو وہ نقصان کی وجہ بن سکتا ہے. ایریز کا یہ لارڈ ایریز کا یہ 1st ہاؤس میں بہت طاقتور ہوتا ہے، لیکن 8th ہاؤس میں جیسے عمومی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ 8th ہاؤس میں ایریز کے لیے جو بھی پلانٹ جائے گا وہ ٹربل کرے گا، لیکن کیونکہ یہ ایریز کے لیے 8ویں گھر کو ہی رول کرتا ہے تو یہ یہاں پر ایریز کے لیے پازیٹیو ہوگا. اس پازیٹیوٹی کا ایڈوانٹیج سنیے. ایریز کی ذاتی اٹریکشن تو بڑھیں گی. ایریز کے لیے یہ سب ایڈوانٹیجز، جیسے ان کی فطرت میں اضافہ، جیسے ان کے لیے مٹیریل ایڈوانٹیجز، جیسے ان کے لیے ریلیشن شپ ایڈوانٹیجز، جیسے ان کی فیس ویلیو، جیسے ان کے لیٹیگیشنز کا خاتمہ، لائبلٹیز کا خاتمہ، یہ سب تو ہوگا ہی ہوگا. بٹ 8th اینگل پر آنے کی وجہ سے ان کے بہت سارے لاسز ریکور ہو جائیں گے، بہت سارے غم دور ہو جائیں گے. تو یہ 2 ایریاز میں کام کرے گا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، نیچرل ڈیولپمنٹ، اینڈ ساتھ میں لاسز کی ریکوری. ٹورینز کے لیے یہ 12th ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو ہے اور یہ 7th اینگل پر اب آ جائے گا. تو ٹورینز آر
ویری گڈ ان دیئر پوزیشن بائی دا سپورٹ آف مارس. اگر پسند کی شادی کرنا ہوگی تو یہ پسند کی شادی کا آپ کے لیے ریپریزنٹیو ہے. اگر دشمنی، اگر اپوزیشن، اگر بری عادتیں ختم کرنا، اگر اپنے اندر کے خوف ختم کرنا ہے تو یہ صحیح ٹائم ہے. 2 سیکٹرز میں آپ کو اگلے 7 ہفتوں تک کے لیے غیر معمولی کامیابی ہیں. یہ کامیابیاں میں سورج اور مارس کے عوض بتا رہا ہوں. ابھی جب میں ویکلی ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ کروں گا اس میں دیگر پلانٹس کی انٹرفیئرنس بھی آپ کے لیے ذکر کروں گا. تو 2 کامیابیاں بڑی، دشمنوں پر خاتمہ، بری عادتوں پر عبور حاصل کرنا، اپوزیشن کو کم کرنا، پسند کی شادی کرنا، شادی کا کامیاب رہنا. ڈیلے آف میرج کا اگر کوئی پیشنٹ ٹورس تھا تو وہ ختم ہوگا، میل ہو یا فیمیل ہوگا تو وہ ریلیز ہو جائے گا. پسند کی شادی کی رکاوٹیں دور ہوں گی اینڈ شادی کے بعد کی زندگی سیکیور، سیف اینڈ سکسیسفل رہے گی. جیمنائز کے لیے یہ 11th اینگل کا ریپریزنٹیو ہے اور 6th اینگل پر آئے گا، مطلب اسکارپیو اینگل پر آئے گا. دس از دا بیسٹ ٹائم فار یور فزیکل ہیلتھ. اٹ از اے آسٹرولوجیکل رول کہ اگر کوئی پلانٹ تیسرے، چھٹے یا 8ویں گھر میں ہوگا تو وہ ٹربل میں جاتا ہے، 12ویں گھر میں بھی پرابلم میں جاتا ہے. لیکن یہ مارس واحد وہ پلانٹ ہے کہ اگر آپ کے ہاں چھٹے گھر میں آئے تو آپ کی صحت کو انکریز کرتا ہے، قانونی معاملات میں استحکام لائے گا، سڈن گینز کی وجہ بنے گا، شارٹ کٹ سکسیزفل رہیں گے جیمنائز. دس از مائی 20 ایئر ایکسپیرینس. اگر آپ کسی بھی طرح کا کوئی شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں جس میں آپ اپنی عقل، سمجھ، بوجھ، ریسورسز استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی لک آپ کو سپورٹ کرے. دوستیاں رشتہ داری میں بدلیں گی، بیماریوں کا خاتمہ ہوگا. جو پچھلے کچھ سال ہم پر ایک پینڈیمک کا ایشو رہا اور اس کی وجہ سے ذہن پر خلفشار، اداسیاں، کمزوریاں، میموریز کا لاس ہونا، انگزائٹی، اگر کسی بھی جیمنائی میں یہ فطرت تھی تو ریپیئر ہوگی ود ان 6 ویکس. کینسیرین کے لیے میکسیمم ریزلٹس ہیں. یہ 5th اینگل پر آئے گا. 5th اینگل از اینگل آف رومانس، اینگل آف ڈیل میکنگ، اینگل آف اوبیڈینس. لوگ آپ کے فرما بردار ہوں گے، آپ کے بارے میں رائے اچھی قائم کریں گے، آپ ان سے بات کرتے ہوئے اپنی بات منوا لیں گے. اسے سادہ لفظوں میں ڈیل میکنگ کہتے ہیں. آل ٹائپ آف ڈیل میکنگ. رشتہ داری ایک ڈیل ہو سکتی ہے، کاروبار ایک ڈیل ہو سکتی ہے. ادروائز بھی اپنی اسٹیٹس کو، اپنی سیاست کو، اپنی اتھارٹیز کو منوانے کے لیے جو ایک دوسرے سے ٹاک کی جاتی ہے اس میں ذہنی ہم آہنگی کی جس طرز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہی مارس 30 اکتوبر کو 5th اینگل پر آئے گا آپ کو وہ حالات میسر آ جائیں گے. اینڈ اسی کی وجہ سے یہ آپ کے 10th اینگل کا بھی ریپریزنٹیو ہے. دیٹ مینز مارس جب بھی اچھا ہوگا کینسیرین کا کیریئر انکریز کرے گا، سورس آف انکم ڈیولپمنٹ، زیادہ بڑے منافع، آسان منافع، کاروباری ہوں یا نوکری پیشہ کینسیرین ہوں، دونوں کو فائدہ ہوگا. مٹیریل سائڈ سموتھ اینڈ سلکی، ملٹی ٹاسکنگ اینڈ نیو پروجیکٹس کا ملنا اور ان پروجیکٹس کا آپ کی توقع سے بڑھ کر پروفٹس اگلنا، دس از پاسبل تھنگ. لیوز کے لیے یہ 4th اینگل پر آئے گا. دا اینگل آف لگژری، دا اینگل آف سم کمفرٹ آف لائف، دا اینگل آف یور فیس ویلیو، دا اینگل آف یور انہینسمنٹ ان دا لائف اسٹائل. کسی بھی سیکٹر میں آپ انکریز کریں گے جو آپ کو کمفرٹ کرتا ہو، جو آپ کی فیس ویلیو بناتا ہو، جو آپ کے اختیارات میں اضافہ کرتا ہو. اور یہ 9th ہاؤس کا بھی ریپریزنٹیو ہے. مطلب آپ کے سینئرز کے ساتھ تعلقات میں بہت بہتری آئے گی، اپنے والدین کے ساتھ تعلقات میں بہت بہتری آئے گی. آپ اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے انداز سے ہر سیکٹر میں نبھا سکیں گے. اگر آپ خود والد ہیں تو اولاد کی ویلفیئر کے لیے بہت اچھے پلانز کریں گے. اگر آپ اولاد ہیں تو آپ اپنی والدین کی ویلفیئر کے لیے بہت کچھ کریں گے. اگر آپ کسی سیکٹر میں لیڈنگ رول پر ہیں تو آپ اپنے اس رول کو پراپرلی نبھا پائیں گے. مذہبی جوش اور جذبہ دیکھنے کو ملے گا، سوشل کنیکشنز دیکھنے کو ملیں گے، اوورسیز ٹریولنگ آسان ہوگی، بین الاقوامی ہجرت جس مقصد کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد پورے ہونے کے چانسز بنیں گے بائی دا سپورٹ آف ٹائم. اینڈ دس از اے سپیریئر ٹائپ آف آسٹرولوجیکل پریڈکشن جس میں اتنی ریلائبل پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کیونکہ مارس اتنی اچھی پوزیشن پر ہے. ورگوز کے لیے یہ 3رے گھر میں آئے گا اور یہ 8th ہاؤس کا ریپریزنٹیو ہے. ان دونوں اینگلز کے فوائد ان کو میسر آئیں گے. عمومی طور پر نہ 3را ہی اینگل اچھا ہوتا ہے مارس کے لیے اور نہ ہی 8واں، بٹ ورگوز کے لیے یہ 3رے کا بھی ریپریزنٹیو ہے، 8ویں کا بھی. کوئی خدشہ نہیں، نہ صحت کو، نہ رشتہ داری کو، نہ ہی کسی قانونی معاملات میں. آپ جو کچھ بھی پرفارم کریں گے یو آر آن لیسٹ رسک، سب سے کم رسک ہے. اب آپ کھل کر اپنے کام، اپنے پلانز، اپنی پرفارمنسز، اپنی فیملی کے لیے اور اپنے
معاملات کو ریپیئر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس سے قرضوں کا اترنا، اس سے بیماریوں کا ختم ہونا، اس سے ناراضگیوں کا ختم ہونا، اس سے تہمتوں کا ختم ہونا، دس از پاسبل تھنگ۔ اینڈ ناراضگیوں میں جو کلوز ریلیٹیوز ہیں ان سے بھی ناراضگیاں کا دور ہونا، اینڈ جو کمپنی وائز یا کلیگ وائز ناراضگیاں ہوتی ہیں ان کا بھی دور ہونا پاسبل ہو سکے گا۔ لبرا کے لیے یہ سیکنڈ اینگل پر آئے گا۔ ہر 2 سال بعد لبرا ایک ایسا سیزن آتا ہے جس سیزن میں آپ اپنے میکسیمم مٹیریل سائڈ کو بائی دا سپورٹ آف ٹائم انجوائے کرتے ہیں۔ یہ سیزن 2019 میں پہلے آیا، پھر 2020 خالی گیا، اب 2021 میں آیا ہے اور 2022 خالی جائے گا۔ تو 2021 میں یہ جو سیزن 30 اکتوبر سے شروع ہو کر دسمبر تک جائے گا، آپ اس میں بھرپور انداز سے حصہ لیجیے۔ اگر کوئی لبرا میری بات سن رہا ہے اور وہ وکیل ہے، وہ جج ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ کھلاڑی ہے، وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے، وہ سٹاک بروکر ہے، آپ کھل کے کام کریے۔ آپ کے لیے یہ 30 دن بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر، دس از مائی اسٹیٹمنٹ، آپ کے لیے کامیابیوں کا دور ہوگا۔ مارس میں نے اپنے کیریئر میں 10 دفعہ اسکارپیو اینگل پر دیکھا ہے۔ جب یہ اسکارپیو اینگل پر آیا، لبراز فلرش کیے ہیں۔ ان کی آئیڈیاز، ان کی فیم، ان کی فزیکل اسٹرینتھ، ان کا ریلیشن شپ، ان کی پلاننگ، ان کی ایکوریسی، ان کی کیلکولیشن ایٹ دیئر میکسیمم، اور وہ یہ سمجھنے بھی لگ جاتے ہیں۔ لبراز آر دا نیچر، لبرا نیچر اتنی فاسٹ ہے کہ 1-2 ایونٹ بھی ان کی زندگی میں اچھے آ جائیں، وہ حالات کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال بھی لیتے ہیں۔ ان کے اندر لچک، لاسٹک ان کے اندر بہت ہوتی، اینڈ کیونکہ وہ 7th ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو بھی ہے تو لو لائف میں بہت استحکام آئے گا۔ شادی کی ٹربلز، اگر آلریڈی ایک کپل پرفارمنسز چل رہی ہیں اور اس میں کوئی استحکام نہیں تھا، دلوں میں دوریاں تھیں، تو 30 اکتوبر ایک ایسی ڈیٹ ہے جہاں سے آپ کی دوریاں دور ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی، استحکام پیدا ہوگا، پیار اور محبت، اتفاق اور برکت، یہ سب میسر آئے گا۔ اسکارپیوز کے لیے فرسٹ اینگل پر ہے، دس از میکسیمم۔ اسکارپیو کے لیے پہلے گھر میں آنے کی وجہ سے ہی تو سارے سولر سسٹم میں اس کا فیس، اس کی فیولنگ میکسیمم ہوگی۔ تو اسکارپیوز کے لیے جسمانی قوت، اسکارپیوز کے لیے بزنس، اسکارپیوز کے لیے نیچرل اسکل ڈیولپمنٹ، اسکارپیوز کے لیے انویسٹمنٹ، اسکارپیوز کے لیے فزیکل اسٹیمنا، اسکارپیوز کے لیے لائبلٹی ریکوری، اسکارپیوز کے لیے لو لائف، اسکارپیوز کے لیے بیماریوں سے چھٹکارا، اسکارپیوز کے لیے اپنے مائنڈ میں اسٹرینتھ۔ اسکارپیوز آر دیئر بیسٹ ود دا ہیلپ آف مارس۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفت میں فیسلٹی ملی۔ جب اچھی ہوا چلے تو آپ نے اچھی ہوا کے لیے خود تو کچھ نہیں کیا، اللہ نے ہی آپ کے لیے ایک فیسلٹی کریٹ کی۔ اگر بارش ہو جائے، اگر دن طلوع ہو جائے، اگر رات طلوع ہو جائے، تو یہ سب ایک میکنزم ہے جو کوئی ڈیل کر رہا ہے۔ اگر مفت میں مل رہا ہے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ سیجیٹیرینز کے لیے یہ 12th ہاؤس میں جائے گا۔ سیجیٹیرینز کے لیے یہ واحد پلانٹ ہے سیجیٹیرین، یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ 12th ہاؤس میں کوئی بھی پلانٹ جائے نیگیٹو ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ دا اونلی پلانٹ فار دا سیجیٹیرین، جب وہ 12th اینگل پر جائے گا آپ کو نقصان نہیں ہوگا، فائدے ملیں گے۔ جب وہ 12th ہاؤس میں جائے گا آپ کی ڈیل میکنگ سیکٹر بھی انکریز کر جائے گی، کیونکہ وہ 5th اینگل کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ آپ کی لو لائف گروتھ میں چلی جائے گی، آپ حقیقت پسند ہو جائیں گے، آپ ڈسپلنڈ ہو جائیں گے، آپ صحت مند اور تندرست ہو جائیں گے، آپ اپنے ارادوں کو مضبوط دیکھیں گے، آپ اپنی اسپرچول سائڈ کی گروتھ دیکھیں گے، آپ اپنے اندر ان غموں کو، ان اداسیوں کو جو نقصانات کی وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہو گئے تھے، آپ انہیں ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ انہیں ٹھیک ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ سو سیجیٹیرین 12th اینگل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 12th اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میکسیمم فیولنگ جنریٹ کر سکتا ہے، وہاں وہ فل فیس کے ساتھ آپ کو انرجی دے گا۔ اگر کوئی اوٹ میں پلانٹس ہوں، چھپ گئے ہوں، تو ظاہر بات ہے انرجی لیول کم ہوگا، راستے میں کوئی اور چیز آ جاتی ہے، آبسٹیکلز، ریزسٹنسز، رکاوٹیں۔ بٹ جب فل فیس سے کوئی پلانٹ آپ کی طرف ہوتا ہے، جیسے سورج فل فیس سے آپ کی طرف ہو، جیسے چاند فل فیس سے، تو وہ اپنی پوری انرجی دے رہا ہوتا ہے۔ تو مارس 12th اینگل پر فل فیس کے ساتھ آپ کی طرف انرجی ڈائیورٹ کرے گا، انرجیز ریفلیکٹ کرے گا۔ سورج کی انرجیز مارس پر جائیں گی اور مارس زمین پر ریفلیکٹ کر دے گا، فل فیس سے آپ کو بھرپور ایڈوانٹیجز ملیں گے۔ کیپریکونینز کے لیے یہ 11th اینگل پر ہوگا، دا اینگل آف سڈن گینز، دا اینگل آف
کیا کہہ سکتے ہیں ٹپوری لینگویج میں، چھکا لگنا، آسانی سے بڑے فائدے، تھوڑی سی محنت زیادہ کامیابی ہے، اسپیشلی ان ریئل اسٹیٹ، اسپیشلی ان ڈاکٹر فیلڈ، میڈیکل فیلڈ. اینڈ صرف ابھی مارس کی بات ہو رہی ہے، سن کی بات ہو رہی ہے. ابھی جب میں ویکلی ویڈیو بناؤں گا تو آپ کا رولنگ پلانٹ ادروائز آپ کے مال کے گھر میں ہے، آپ کا رولنگ پلانٹ، آپ کا لک پلانٹ، آپ کے لیے لو پلانٹ میکسیمم اس وقت سپورٹ کریں. سو کیپریکونین آر دیئر بیسٹ، لگجوریس بھی ہوں گے، رائل سٹینڈرڈز پر بھی جائیں گے، کمفرٹ بھی انجوائے کریں گے، فیم بھی انجوائے کریں گے. کافی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے کامیابی کی ہیں کیپریکونین. جب بھی کوئی خوشی کا لمحہ دیکھیں، جب بھی کوئی سکھ کا سانس لیں، جب بھی پیٹ بھر کھانا کھائیں، جب بھی عزت کو انجوائے کریں، اللہ کا شکر ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ والی چیزوں پر انسانوں کا زور نہیں ہے. کوئی حکومتیں آپ کے لیے ان پلینٹس کو ان اینگل پر نہیں لا سکتی، کوئی انڈیویجول نہیں لا سکتا، کوئی گروپ آف پیپل نہیں لا سکتا. لانے والی ذات وہی تھی، اس نے ہی ان کو حکم دیا، یہ اسی کی مخلوق ہیں، اسی کے حکم پر چلتے ہیں نہ اور اوبے کرتے ہیں، کبھی ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتے. کبھی سورج نے یہ نہیں کہا میں تھک گیا ہوں، اب میں آج طلوع نہیں ہوں گا، 2 دن بعد طلوع ہوں گا، کبھی نہیں کہہ سکتا. طلوع ہونا ہے تو ہونا ہے، 6 بجے ہونا ہے تو 6 بجے ہی ہونا ہے. اور پوری طرح پوری آب و تاب سے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سورج کہے کہ آج میں آدھا روشنی آپ کو دے دیتا ہوں، آدھی نہیں دیتا. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو پورا چمکے گا، اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی پورا ہی چمکے گا. قیامت والے دن آپ کو پتہ ہے سورج بے نور کر دیا جائے گا، اور اسے بے نور کرنا بھی ایک قانون کے تحت ہے، آپ سب یہ باتیں جانتے ہیں. ایکویرینز کے لیے یہ 10th اینگل پر ہوگا. ایکویرین آر دا سیکنڈ پلانٹ جو اسکارپیو کے بعد سب سے بڑے ایڈوانٹیجز لے گا. 2 سال بعد ایسا سیزن آتا ہے جس سیزن میں 10th اینگل کا ریپریزنٹیٹیو 10th اینگل کو ہی سپورٹ کرتا ہے. اینڈ 10th اینگل سپورٹ فار دا ایکویرین از دا مٹیریل سپورٹ جو زندگی کا تقریباً 60% ہوتا ہے. تمام ایکویرین جو جاب لیس ہیں، تمام ایکویرین جو نقصانات میں جا رہے تھے، تمام ایکویرینز جو اپنی ہوپ چھوڑ بیٹھے تھے، تمام ایکویرینز جو اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہے تھے، اپنی جسم کی، اپنے مال کی، اپنے ارادوں کی، اپنی فیملی کی سپورٹ کرنے کی، اپنے اندر اب ڈائیورژنز لا رہے تھے، کمپرومائزز کر رہے تھے، وہ 30 اکتوبر سے دوبارہ فلرش کریں گے. اگر کوئی بھی ایکویرین اپنے ایج گروپ کے اعتبار سے اتنا سا بھی سپارک رکھتا ہے وہ فلرش کرے گا، اس کی گروتھ آئے گی. ڈیم شور. ڈیم شور کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ایکویرینز ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، ان کے اندر آلریڈی اتنا سپارک ہے، ان کے پاس سیٹرن ان کے فرسٹ ہاؤس میں ہے. الگ ویڈیو میں بیان کروں گا جب ویکلی ویڈیو بیان کر رہا ہوں گا. جوپیٹر ان کے فرسٹ ہاؤس میں ہے، مارس اور سن ان کے 10th اینگل پر آ گیا. یہ 4 بڑے پلینٹس کا اتنے پاورفل اینگل پر آنا آپ کے 60% آف لائف کو سموتھ اینڈ سلکی کر جائے گا، پروڈکٹیو کر جائے گا، آپ کو رسپانسبل بنا دے گا، آپ کو ڈسپلنڈ بنا دے گا، آپ کو سیکریفائزنگ بنا دے گا، آپ کو لونگ کیئرنگ بنا دے گا. پائسینز کے لیے یہ 9th اینگل پر ہوگا. دس از another گڈ اینگل. 9th اینگل پر سورج بھی ہے، 9th اینگل پر مارس بھی اب 30 اکتوبر کو آ جائے گا. 9th اینگل پر مارس کا آنا پاورفل موسٹ ہے انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے، ٹریول ایجنٹس کے لیے، پراپرٹی ایجنٹس کے لیے، انویسٹرز کے لیے، بلڈرز کے لیے، وکیلوں کے لیے، کھلاڑی کے لیے. لیکن سب سے زیادہ بینیفٹ کون سے پائسینز اٹھائیں گے؟ جن پائسینز نے اپنے سیٹرن کو بیلنس کر رکھا ہے، اور اس کے نیگیٹو اینگل پر جانے کے باوجود آپ نے اس کا امپیکٹ اپنے اوپر نہیں آنے دیا. وہ انٹرنیشنل تعلیم کے لیے باہر جا سکتے ہیں. ہاؤس وائفز اگر پائسینز ہیں تو وہ بہت عزت پائیں گی، اپنی فیملی کے لیے ویلفیئر کر سکیں گی. اگر کوئی پائسین ایسا ہے جو اپنے باسز کی نظر میں بہتر ہونا چاہتا ہے، فلرش کرنا چاہتا ہے، کوئی پائسین ایسا ہے جو ریسرچ ورک کر رہا ہے، کوئی پائسین ایسا ہے جو ٹریول اینڈ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے، کوئی پائسین ایسا ہے جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، کوئی پائسین ایسا ہے جو کہ ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ ہے، وہ گرو کرے گا. سیلف امپلائی پائسینز زیادہ انکریز کریں گے. امپلائمنٹ شپ والے پائسینز بھی انکریز کریں گے بٹ دوسرے درجے پر. پائسینز کا اپنی انویسٹمنٹس کی طرف سوچنا اس وقت بہترین رہے گا، چاہے جائے کہ 37.5 چل رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو فائدہ ہوگا بیکاز مارس از اے ہائر پلانٹ جو بگ انرجیز یا بگ سپورٹ آف ٹائم کریٹ کر سکتا ہے. تو پائسینز کے لیے بھی یہ ایک اچھا دور ہے. لیکن ان پائسینز کا کیا ہی کہنا جنہوں نے اپنی ڈیمیجنگ سائڈ کو، سیٹرن کو بیلنس کر دیا. انہیں پہ کوئی تھریٹ ہی نہیں، سیٹرن ہی تھریٹ تھا. اگر سیٹرن بیلنس ہو جائے تو جوپیٹر بھی آن ہے، مارس بھی آن ہے، سن بھی آن ہے، وینس بھی، ایوری تھنگ از آن ٹریک. صرف ایک سیٹرن ہی ہے نا جو آپ کو ریزسٹ کرتا ہے، اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے بلو سفائر از آئیڈیل سٹون.
کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، یہ ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اوور آل یہ ایک ایونٹ تھا جس کو میں نے اپنے بہت محدود الفاظ میں بیان کیا۔ امید ہے کہ اس میں سے زیادہ تر چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، بٹ پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی رہ گئی تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا۔ میں ایک دن کے بعد جو ویکلی ویڈیو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس ویکلی ویڈیو میں جو میسیجز آپ کے آئے ہوں گے ان کو بھی ایڈریس کر دوں گا، تاکہ اس ویڈیو کی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو ویکلی ویڈیو میں پوری کر دی جائے۔ اگر میری یہ باتیں ٹائملی آپ کو اس بڑے ایونٹ کی خبر دینا، اسکیم آف نیچر کا آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا، اور اگر آپ کے لیے اسکیم آف نیچر کے ایکسپلینیشن کے بعد آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو، یا آپ اپنی زندگی میں ہی کچھ استحکام یا اچھے فیصلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا دوستو۔ آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا کا بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے، آخرت کا بھی سب سے قیمتی سرمایہ۔ آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے، وہ حوصلہ افزائی ضرور کرتے رہیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔